दादी प्लीज़, आपने बहुत बातें सुना दी हैं, आप गुस्सा मत करें भाभी, सब सीख जाएंगी। बस थोड़ा टाइम दे। इस तरह उनकी ज़ात पर उंगली उठाने से क्या होगा, सीख जाएंगी। वो पहले ही सुबह बुरा हो चुका है उसके साथ, गुस्सा करने का हक तो वो भी रखती हैं। अहमद को सब की बातों से गुस्सा आ गया था, मूड खराब हो गया उसका तो गुस्से में बाहर निकल गया। अबीर मुजरिमों की तरह खड़ी रही। जाओ अब उसके पास फिर गुस्सा करेगा, शुक्र करो आज ज़्यादा गुस्सा नहीं किया उसने, उसका ख्याल रखा करो, बात माना करो, देखना कैसे तुम्हारे आगे पीछे होता है। फिर अब जाओ, नानी अम्मा समझाते हुए कहा था। अम्मा नानी, अगर उसने बंद कमरे में मार दिया तो मैं नहीं चाहूँगी, मुझे बड़ा डर लगता है साई से। वो डरते हुए अम्मा नानी के पास बैठ गई थी। इतना बुरा बेटा नहीं है मेरा, कुछ नहीं कहता, जाओ अब वरना मैं यहीं उसे बुलवाऊंगी, कहूँगी खुद हाथ पकड़ कर ले जाए तुझे। नहीं नहीं अम्मा, क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हो। वो रोती सूरत बनाती उठी थी। अब दिल में अल्लाह के कलाम पढ़ती गई। साईं जी कहाँ गए। वो जैसे ही कमरे में कमरा खाली था, थोड़ा आगे होती बाथरूम के दरवाजे को देखा था कि पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मुड़ी तो वो सामने ही जेब में हाथ डाले खड़ा उसे बमें सुकड़ते हुए कदम उसकी जानिब बढ़ाए। अबीर का चेहरा फाक हुआ तो वो कदम आगे बढ़ाता गया, वो कदम पीछे हटती गई। अरे क्या हुआ बेगम, आप डर क्यों रही हैं। कि साहब तैयारी तो मेरे लिए थी ना, तो मौका दो इसे देखने का, उसे अपने रंग में रंगने का। वो शोर से लहजे में कहता उसे करीब किया, बाजू से पकड़ा कि आबिर की धड़कन तेज़ रफ्तार पकड़ गई। मम मैं दोबारा नहीं करूँगी ऐसा, सच्ची कसम ले ले, माफ़ कर दे, जाने दे। वो घबराई हुई सी तेज़ी से बोली। घबरा क्यों रही हो, मैं शोहर तुम्हारा, मेरा हक है, तुम कुछ भी करो। मानी हिज लहजा था, उसके जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई थी। मुर्तज़ा का ज़ुबानी लहजा उसे खौफ में डाल रहा था। उसे खुद के करीब की एक हाथ उसके बाजू पर, दूसरा कमर में डालता उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट दौड़ा गया था। मुंह खोलो, बारीक गंभीर सरगोशी हुई कान में। अबीर के वजूद की खुशबू उसे बहका रही थी, पर उस वक्त वो किसी और ही मूड में था। तभी जब्त करना पड़ा खुद पर, कब क्यों। अब तो उसे खौफ के मारे रोना आ रहा था, दिल शिद्दत से धड़का था। मेरी मासूम बेगम, रोते नहीं, अभी तो कुछ किया ही नहीं यार। मुर्तज़ा उसके आंसू साफ करता मासूमियत से बोला, फिर उसे ले जाकर सोफे पर उठाया था। अभी खौफ ज़्यादा सी सिमट कर बैठ गई, ज़ुबान पर तो जैसे ताला लग गया था। अरे ये क्या, मेरी मासूम बेगम की दराज ज़ुबान कहाँ गायब हो गई। इतनी खामोशी कहीं किसी तूफ़ान की अलामत तो नहीं है ना। मुर्तज़ा अपने अजीब रूप पर उसे खौफ में मारने के दर पर था। चलो शाबाश, मुंह खोलो खोलो। उसके आराम से कहने पर वो नहीं मानी। जब साथी से कहा तो हिम्मत करती सू सू के साथ मुंह खोला, हल्का सा जुबान बाहर निकालो। रोब से कहते उसके सर की नफ़ी पर घुरा तो उसने निकाली। मुर्तज़ा का मुस्कुराना अजब था। अम्मा मुर्तज़ा के हाथ में वो चमकती हुई चीज़ देखकर अबीर की खौफ से चीख निकली। उसकी बाकी की आवाज़ हल्क में दबा दी। मुर्तज़ा ने वो उस पर झुका छोटा सा चाकू अपनी होंठों पर रखता उसे चुप रहने का इशारा दिया। करीब से उसकी आंखों में देखते पल भर को रहम आया उसकी हालत पर, लेकिन आज अगर उसका इलाज नहीं किया तो वो फिर उसे सब के सामने बेइज्जत करती रहेगी। अगर चिल्लाओगी चीखोगी तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा ज़बान काटने में। तो मुझे जानती नहीं अबीर बख्श, मैं कितना खतरनाक पुलिस वाला हूँ। अरे नहीं, तुम क्या कहती हो, बगैरत, रिश्वत खोर, यही सब कहती हो ना। बोलो, काट दो ज़बान जिससे सिर्फ फजूल लफ्ज़ निकलते हैं। एकदम नफरत हकारत से उसे देखते हुए कहा। अबीर का चेहरा सफ़ेद पड़ा था खौफ के मारे, जिस्म कांपने लगा था। आज उसने जितनी तौबा करनी थी कर ली, अपनी ज़ुबान से नफरत सी होने लगी थी। अब तो मर कर भी उस शख्स को कुछ नहीं बोलेगी। चलो अभी तुम्हें एक मौका देता हूँ सुधरने का, अगर तुम नहीं सुधरी फिर वही जाहलू वाली ज़ुबान इस्तेमाल की तो उस दिन आखिरी दिन होगा तुम्हारा, समझ आई बात। मुर्तज़ा को रहम आ ही गया था उस पर। वो तेज़ी से हाँ में सर हिलाने लगी। मुर्तज़ा ने उसके मुंह से हाथ हटाया। वो गहरा सांस लेती डर से उससे दूर हुई थी। और हाँ, क्या बाहर जाके बताओगी मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। नहीं मम्मा, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, मुझे मत मारे। खौफ से रोते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए वादा कर रहे थे। मुर्तज़ा का डर उसके अंदर गहरा असर छोड़ गया था। अब तो कुछ भी हो जाता वो उसका राज राज ही रखती। मुर्तज़ा को हैरत हुई, वो इतना डर गई थी उससे, जबकि उसके हिसाब से उसने अभी तक इतना कुछ किया भी नहीं था। ठीक है, अब जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को ला और साथ चाय। खबरदार कहीं और गई, किसी से कुछ कहा तो इस बार ऐसा गायब करूँगा खुद को भी नहीं मिलोगी। गुस्से में करीब आते
آخری وارننگ دیتا واش روم میں چلا گیا۔ عبیر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو پڑی تھی۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں؟ احمد کچن میں آتے ہی پیار سے بولا تھا۔ وہ سائیں کے لیے چائے آپ کو دوں؟ عبیر بہت آرام دہ آواز میں بولی۔ ایک تو پہلے ڈری ہوئی تھی۔ احمد نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ روئی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا؟ بائی نے؟ احمد اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، وہ میں تھک گئی ہوں، جلدی سوتی ہوں نا، آج 10 بج کے ہیں، اس لیے۔ ایک پل کو خیال آیا احمد سے دل کا حال کہہ دے، پھر آگے اگلے پل مرتضیٰ کی دھمکی یاد آئی تو ڈر سے بات بدل گئی تھی۔ عبیر چائے کا کہا تھا میں نے۔ مرتضیٰ کی انٹری پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ عبیر تو گھبرا گئی، اسے دیکھ کر ذہن کے پردے پر وہی فلم چلی تھوڑی دیر پہلے والی۔ میں لا رہی تھی، بن گئی، آپ کو دوں چھوٹے ادا؟ عبیر نے چائے نکالتے ہوئے احمد سے پوچھا تھا۔ جی ضرور، نکال دے۔ وہ مسکراتا ہوا کہتا، مرتضیٰ کے پاس کیا؟ ایک بات کہوں بھائی، اچھی چیز کی قدر کرنا سیکھ لیں، کھو گئی تو پچھتائیں گے۔ احمد دھیرے سے کہتا اپنی چائے لیے چلا گیا۔ مرتضیٰ اس کی پشت گھورتے ہوئے عبیر کی طرف دیکھا جو کام میں مصروف تھی۔ ایک پل کو دل میں اس کے لیے رحمانہ احساس سا جاگا تھا، پر کیا یہ احساس اسے جلد ہوگا؟ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سائیں جی نم۔ احمد دھیرے سے کہتا اپنی چائے لیے چلا گیا۔ مرتضیٰ اس کی پشت گھورتے ہوئے عبیر کی طرف دیکھا جو کام میں مصروف تھی۔ ایک پل کو دل میں اس کے لیے رحمانہ احساس سا جاگا تھا، پر کیا یہ احساس اسے جلدی ہوگا؟ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وقت کا کام تیزی سے گزرنا ہوتا ہے، سو گزر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف تھا، بس کسی کے لیے اچھا وقت گزر رہا تھا تو کسی کے لیے برا۔ مرتضیٰ گھر تھوڑا کام آنے لگا تھا، خود کو کام میں مصروف کر دیا تھا۔ وجہ ماں ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، باپ سے خود ناراض تھا، شادی کی وجہ سے عبیر سے اس کا کم ہی آمنا سامنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اب اس سے ڈرتی بہت تھی، اس لیے کم جانے میں ہی عافیت تھی۔ ہانیہ اپنے گھر جا چکی تھی، ان کے گھر والے یہی شفٹ ہو گئے تھے۔ احمد پڑھائی کے ساتھ گھر میں عبیر کے ساتھ تھوڑی مستی کر لیتا تھا۔ شازیہ بیگم کا رویہ تبدیل نہیں ہو رہا تھا عبیر سے، دن بدن وہ اس سے چبھ رہی تھی جس کا روز شوہر بیٹے پر ڈالتی تھی۔ سنو چاہے لڑکی کب تک رہنے کا ارادہ ہے تمہارا یہاں؟ شازیہ بیگم ناگواری سے بولی تھی۔ جی میں کہاں جاؤں گی؟ عبیر نے ناسمجھی سے آرام سے بولی تھی۔ اپنے گاؤں چلے جاؤ، میرے بیٹے کے لیے تم بالکل قابل نہیں، دیکھا ہے کبھی خود کو آئینے میں اس کے برابر لگتی ہو؟ شازیہ بیگم نے غصے نفرت سے کہا۔ آج غصہ بہت تھا عبیر پر، لیکن وہ چاہ کر بھی ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے زبان چلاتے ہوئے؟ یہی دن دیکھنے باقی رہ گئے تھے اب۔ شازیہ بیگم کے اچانک انداز بدلنے پر عبیر حیرت زدہ ہوئی تھی۔ آپ عبیر کچھ کہتی پیچھے سے بڑی گمبھیر آواز پر اچھل پڑی۔ دیکھا تو سامنے مرتضیٰ اور حمید صاحب کھڑے تھے، وہی احمد بھی آ گیا، سب ساتھ کھڑے تجسس میں دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ماما سے بدتمیزی کرنے کی؟ مرتضیٰ غصے میں آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو پکڑا۔ عبیر کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کہا اور کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ہاں بیٹا یہ سچ بول رہی ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، چھوڑو جانے دو، میں ہی جھوٹی ہوں، شازیہ بیگم افسوس سے کہتے ہوئے چلی گئی تھی وہاں سے۔ عبیر تو ان کے جھوٹ پر ابھی تک حیرت زدہ تھی۔ دکھا رہی ہو نا اپنا جاہل پن، تم جیسے جاہل گوار کو اپنے ہی گاؤں جیسے بندے سے شادی کرنی چاہیے۔ مرتضیٰ غصے میں اس کی تذلیل کرتا روم میں چلا گیا۔ احمد اور حمید صاحب کو بہت دکھ ہوا عبیر کی حال پر۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، یہ سب شاید میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ حمید صاحب شرمندگی سے بولتے چلے گئے تھے۔ میں سچ میں کچھ نہیں کیا چھوٹے ادا، تم کو بھی یقین نہیں؟ عبیر روتے ہوئے احمد سے کہا۔ روتے نہیں، مجھے پورا یقین ہے آپ نے کچھ نہیں کہا، وہ بس ماما آپ کو پسند نہیں کرتی، اسی لیے شاید وہ ایسا کہہ رہی ہیں، میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ارے نہیں چھوٹے ادا، آپ کیوں بولیں گے؟ میں ان سے بھی نہیں کہتی، یہ سب نصیب ہے میرا۔ عبیر احمد کو شرمندہ دیکھتی جڑ سے اسے شرمندہ ہونے سے روکا تھا۔ اچھا بھوک لگی ہے، کھانا ملے گا؟ احمد نے منہ بناتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بھی لائی، وہ سب کچھ بھولتی مسکرا کر بھاگی۔ آئی ایم سوری ماما، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، شاید آپ کو اتنا ہرٹ کرنے کی سزا ہے۔ مرتضیٰ ماں کے آگے بیٹھا ان کے ہاتھ تھام کر عبیر والی بات سچ سمجھتا ماں سے معافی مانگنے لگا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ میرا قصور ہے جو اس لڑکی کو ایک موقع دینے چلی تھی، تمہاری زندگی میں اسے موقع دینا چاہا، خواہش تو میری ہانیہ تھی۔ شازیہ بیگم دکھ سے بیٹے کو کال کرنے لگی تھی۔ دکھ کس بات کا بیگم؟
کروا دو بیٹے کی دوسری شادی، ویسے بھی پہلی کو تو اس کا حق دے نہیں رہا، دوسری کو شاید دے دے۔ حمید صاحب تنزیہ کہتے روم سے باہر چلے گئے۔ ایک پل کو مرتضیٰ کو شرمندگی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ جی ماں کے پکارنے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا میں بھی چاہتی ہوں تم میری خواہش پوری کرو، جیسے باپ کی ہے ویسے میری بھی ایک کر دو۔ شازیہ بیگم جذباتی ہوئی، کیا مطلب ماما؟ میں سمجھا نہیں۔ ناسمجھی سے مرتضیٰ نے دیکھو بیٹا، لوگ تو چار چار شادیاں بھی کر لیتے ہیں، تم تو میرے پیارے بیٹے ہو نا، میری بھی بہت خواہش تھی، ارمان تھی تمہاری شادی کو لے کر، تو کیا جیسے باپ کی بات مانی ویسے ماں کا مان بھی رکھ لو، ہانیہ سے شادی کر لو، بے شک اس لڑکی کو بھی رکھو، نہیں کہوں گی کچھ، لیکن بیٹا وہ تمہارے ساتھ باہر کی دنیا میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، ہانیہ کو باہر کی دنیا میں لے کر گھوم سکتے ہو، اس جہل کو گھر کی دنیا میں ہی رکھو۔ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی شازیہ بیگم، لیکن مرتضیٰ کو پتہ نہیں کیوں یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ ماں کو انکار کرنے کی ہمت وہ کر نہیں پایا تھا، دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ اچھا سنو، تمہاری خالہ لوگ جہاں آئے ہوئے ہیں، زین کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے انہوں نے، کل آئیں گے، جہاں میں چاہتی ہوں تم مجھے جلدی سوچ کر جواب دو تاکہ میں اس بیچ اپنی بہن سے بات کر لوں۔ اپنے باپ سے خود بات کر لینا، وہ ویسے ہی مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ بیٹے کے دل کے حال سے انجان اپنے ہی دل کی بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ مرتضیٰ نے روم میں آتے چاروں طرف نظر دوڑائی کسی کی تلاش میں، لیکن وہ ہوتی تو نظر آتی۔ دل میں ہوائی سے جاگے بجھ، ہاں اس کی باتوں کو، اس کے جاہل پن کو جیسے مس کیا تھا اس نے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اچانک سے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا پھر اچانک سے شازیہ بیگم کی باتوں کا اثر تھا۔ بے چین ہوتا روم سے باہر نکلا، اس کے قدم دادی کے روم کی طرف تھے۔ جیسے ہی اندر سے آوازیں قدم باہر ہی رک گئے، آدھے کھلے دروازے سے اس کی پشت نظر آ رہی تھی، جو کہ دوپٹے سے کور تھا۔ اس کی یہ عادت سب کو گھر میں اچھی لگتی تھی، اس کا دوپٹہ سر پر ہی رہتا تھا، بھلے اب وہ ان کے دیے گئے لان کے برانڈڈ کپڑوں کو پہنتی تھی۔ لمبے گندے بال ہمیشہ باندھ کر چلتی، اس پر دوپٹہ معصوم چہرے کی کشش تھی، جسے گھر میں سب کو اپنی اپنی لگتی تھی، وہ صرف دو انسانوں کو چھوڑ کر، مرتضیٰ اور شازیہ بیگم۔ نانی میں سچ میں کہہ رہی، مجھے جھوٹ نہیں بولتی، میں نے مامی ساس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے کہا میں گاؤں چلی جاؤں۔ عبیر دکھی انداز میں نانی اماں سے شکایت کی۔ میں جانتی ہوں میری عبیر بہت نیک دل ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کہتی، بس چھوڑو دل پر نہ لو بات کو، تم جانتی ہو نا اپنی ساس کا رویہ۔ ابھی اس وقت تو نانی اماں نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اچھا میں یہاں سو جو آج نہ روکنا اماں، سائیں بڑے غصے میں ہیں، مجھے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ تو میری بات کا یقین نہیں کرتے۔ عبیر کے دل میں مرتضیٰ کا خوف تازہ ہو گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارا اپنے شوہر کے کمرے میں ہی رہنا ٹھیک ہوگا، ایسے کب تک چپتی رہو گی؟ دادی کو اچھا نہیں لگتا تھا مرتضیٰ کا رویہ، لیکن وہ ان کے بیچ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی میرے خون کے پیاسے ہیں، اماں وہ نہیں مانتے بیوی مجھے، میں جاہل گوار ہوں، گاؤں سے آئی ہوں۔ وہ دیکھیے صحیح کہتے ہیں، کیا میں نہیں ہوں جاہل؟ ہوں نا، پھر کیوں سب بڑے زبردستی کریں ایسے رشتے کو چلانے کی جس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب میں یہیں سو رہی ہوں، زمین پر سو جاؤں گی، پر وہاں آج تو نہیں جانے والی میں۔ عبیر نے حالات کو سمجھتے ہوئے بات تو صحیح کہہ دی تھی، دل میں تو دکھ اس کے بھی بہت تھا، لیکن اتنا تو سمجھ گئی تھی جہاں کے لوگ صرف پڑھے لکھے کو اہمیت دیتے ہیں۔ مرتضیٰ کا دل میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا تھا، عبیر کی باتیں، اس کا سچائی والا لہجہ، مرے قدموں سے واپسی کی رالی، ساری رات بے چینی سے نیند نہیں آئی اسے۔ اے سی پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ عبیر کا انداز، روز رات کو ٹھنڈے ڈبے کو بدوا دینا۔ تم سب کو ضرور آنا ہے زین کی شادی میں۔ شازیہ بیگم کی بہن بیٹی کی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھی، سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، عبیر کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو بطول بیٹی کی، دادی نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ شکر اماں، بس آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ حالت یہ تو بتائیے، زین نے خود پسند کی ہے یا آپ لوگوں نے؟ احمد نے شرارت سے زین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے خود، میرے بیٹے نے کہا جہاں ماما کہیں گی وہیں کروں گا۔ پھر دیکھ لو، ایک شادی پر گئی تھی، وہاں وہ لڑکی بہت پسند آئی مجھے، ماشاءاللہ پڑھی لکھی خوبصورت سی ہے۔ بطول حالہ کے لہجے میں فخر تھا بیٹے کے لیے۔ وہی سب کی نظر شازیہ بیگم پر اٹھی، جن کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ جو بھی تھا ماں تھی، دل میں ارمان رکھتی تھی بیٹے کی شادی کا، سب کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ ہاں مرتضیٰ، تم کب کر رہے ہو شادی؟ دیکھ لو تم سے پہلے میری ہو رہی ہے، زین نے ہنستے ہوئے کہہ لگایا تھا۔ ہاں چلے، تم بتاؤ کب بیٹے کو
گوڑی پر بیٹھاؤ گے؟ بطول حالہ نے بہن کو کہا کہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، اپنی مرضی کرے گا، حمید صاحب ہیں نا، پھر میری کیا ضرورت؟ شازیہ بیگم طنزیہ انداز میں دونوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ کیوں نہیں، تم ماں ہو، حق رکھتی ہو۔ ہاں ہاں ضرور سوچیں گے، ابھی زینب کی شادی تو انجوائے کر لیں۔ شازیہ بیگم نے دکھ سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بات بدلی تھی۔ یہ کون؟ بطول حالہ سامنے چائے پیش کرتے ہوئے ابیر کی طرف اشارہ دیا۔ اس سے پہلے شازیہ بیگم اس کی کوئی تذلیل کرتی احمد جھٹ سے بولا تھا، یہ ہماری پیاری کزن سارا پھپھو کی بیٹی ہے، ہمارے پاس گھومنے آئی ہیں۔ احمد چاہ کر بھی بابی لفظ استعمال نہیں کر پایا۔ ماں کے انداز پر چپ ہوتے بات بدلی، سب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک شخص کو اچھا نہیں لگا، اپنے نام سے جڑے ہونے کے باوجود نام نہیں دے پایا۔ شی از سو کیوٹ، اس کو بھی ساتھ ضرور لانا۔ اور اب سب نے ضرور آنا ہے ہر ایونٹ میں۔ پھر باتوں کا دور چلا، ان سب میں ابھی خاموش بیٹھے ہوتے، لیکن ذہن کے بار بار مخاطب کرنے پر ہلکی آواز میں جواب دیتی رہی۔ دل میں صرف شازیہ بیگم اور مرتضیٰ کا خوف تھا۔ حدیق گھر میں جیسے اسے کچھ آوازیں سی آئی، وہ ان آوازوں کے پیچھے گیا تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر۔ نہیں دادو، یہ میرا ہے، آپ آیانہ سے کہیں نا۔ ہادی اپنی ٹوین بہن کی شکایت کی، دونوں ہی 4 سال کے گل مٹول پیارے بچے تھے۔ ہادی بالکل حدیق کی کاپی تھا، آیانہ ماں کے جیسی دکھتی تھی۔ بس دونوں لڑنا بند کرو اور جلدی سے دودھ پیو، پھر جلدی سونا ہے نا۔ وش دودھ لے کے ان کے سامنے آئی۔ نہیں ماما، مجھے دودھ بسا نہیں، آیانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہوئے بہت گل لگ رہی تھی۔ نہیں، کوئی نخرے نہیں چلیں گے، جلدی ختم کرو۔ وش نے آنکھیں دکھاتے دونوں نے جلدی سے دودھ ختم کیا۔ بابا، ہادی کی نظر حدیق پر گئی تو وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ حدیق جو شوق میں تھا اس کی آواز پر ہوش میں آیا اور جھک کر اسے گود میں اٹھائے۔ آیانہ بھی اس کے پاس آئی۔ مسز مصطفیٰ بیٹے کو دیکھ اپنے آنسو روک نہیں پائی، وہ بھی حدیق کے پاس جا کے اسے ملی جو اپنے بچوں کو پیار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب، وش اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا کیسے ہو، تم ٹھیک ہو نا؟ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ ہم بوڑھے ماں باپ کو ہی بھول گئے بیٹا؟ مسز مصطفیٰ دکھ افسوس سے کہا، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، جانتا ہوں معافی کے قابل نہیں، جو غلطی کی اس کی سزا تو ملنی تھی نا، پر آپ لوگوں نے مجھ سے میرے بچوں کی پہچان تک چھپا دی تھی۔ اتنا بھی بڑا گناہ نہیں کیا تھا میں نے، جتنی سزا آپ لوگوں نے مجھے دی ہے آج۔ حدیق مصطفیٰ صاحب اور وش کے سامنے آ کر غصے میں زور سے چلایا۔ اسے آج بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اپنے بچوں کو دیکھ کر۔ بچوں، آپ روم میں جاؤ، میں آتی ہوں، جاؤ شاباش۔ وش نے بچوں کو پیار سے کہا اور انہیں روم میں بھیج دیا۔ جی تو مسز حدیق مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ سزا دی ہے ہم لوگوں نے آپ کو، اچھا، اور جو آپ کرتے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وش حدیق کے سامنے آدھے سکون سے کہہ رہی تھی، وہ جانتی تھی یہ سب تو ایک دن ہونا تھا، کل جو اس سے ملنے کے بعد وہ گھر آئی کتنا روئی تھی۔ پھر سے پرانی یادیں وہ سب نظروں کے سامنے گھومی تھی۔ کہیں نہ کہیں حدیق کے ریئیکشن سے ڈر بھی تھا۔ میں نے جو بھی کیا، لیکن تم نے میرے بچوں کی پہچان چھپا رکھی مجھ سے، کیا یہ صحیح تھا؟ بولو۔ حدیق غصے میں اس کا بازو پکڑ کر بولا۔ مصطفیٰ صاحب اپنی مسز کو لے کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے دونوں آرام سے بات کر لیں ایک دوسرے سے۔ اچھا بتائیے، کیسے بتاتی ہے آپ کو کہ آپ کے بچے ہیں؟ یہاں سے جانے کے بعد کبھی بھی ایک بار، صرف ایک بار آپ نے مجھ سے بات کی یا پھر کوشش کی بات کرنے کی؟ نہیں نا۔ حدیق مصطفیٰ، میں ایک پاگل تھی یہاں جو ہر پل تڑپ رہی تھی، جانے ایسا کیا ہو گیا مجھ سے جو آپ بات نہیں کرتے؟ جب کرتے بابا سے بات کرتے تھے تو اس وقت وہی کھڑی ہو کر انتظار کرتی تھی، میں شاید فون اب میری طرف آئے گا، آپ مجھ سے بات کریں گے آپ، لیکن نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، روز میرا دل توڑتے تھے آپ۔ اور پھر کیا آہستہ آہستہ وہ کال بھی آنا بند ہوگی؟ میں چاہتی تھی یہ بات میں خود بتاؤں آپ کو، یہ پل میں آپ کے ساتھ جیوں، لیکن آپ نے میرے سارے خواب ارمان توڑ دیے۔ حدیق وش روتی ہوئی نیچے بیٹھی چلی گئی تھی۔ اس نے آج اپنی ہر بات کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا، پر حدیق کو شرمندگی سے اس کی غلطی بتا کر وہ خود سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ جی بھر کر پچھتا رہا تھا، دل میں خیال آیا کاش وہ زندہ ہی نہ ہوتا، یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، وہ کیوں چھوڑ گیا تھا ان سب کو، کیوں خود کے ساتھ برا کر بیٹھا تھا؟ وش اپنی جگہ صحیح تھی، وہ کیسے بتاتی، اس نے تو کبھی بات کرنے کی ہی کوشش نہیں کی تھی اس سے، آج اس کے پاس صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔